काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। काशानाए बसीरत के इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपकी रीडर ज़हरा अली अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम की तौफ़ीक़ की वजह से हम इस किताब के जिसकी रीडिंग का सिलसिला जारी था, फिर इसने खुदा को पा लिया, इसके आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं और आज आपके सामने इस किताब की रीडिंग का आखिरी हिस्सा पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब के जिसमें टोटल 4 हिस्से थे। पहला औसाफ, दूसरा यकबारगी तरक्की और तीसरा खुद साजी। इन 3 हिस्सों को हमने मुकम्मल कर लिया और इसके बाद चौथा हिस्सा है आपकी वफ़ात से मुताल्लिक़ और हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। इस चौथे हिस्से यानी वफ़ात का जो हिस्सा है इसकी कुल 3 फ़सलें हैं। आगाज़ हो रहा है इसका पेज नंबर 249 से और पहली हेडिंग है शेख रजब अली ख़यात की वफ़ात। आखिरकार तक़वा और परहेज़गारी से आरास्ता ज़िंदगी बसर करने वाला 22 शहरियोर सन 1340 हिजरी शमसी को इस दार फ़ानी को अलविदा कहकर मौत की नींद सो गया। इनकी नूरानी रूह की मला आला की तरफ परवाज़ करने की दास्तान भी सबक आमोज़ है। हम इस हिस्से में जनाब शेख रजब अली ख़यात की दास्तान वफ़ात के अलावा दूसरे 2 औलियाए खुदा की दास्तान वफ़ात को भी दूसरी और तीसरी फ़सल में बयान करेंगे, जिनकी वफ़ात भी शेख की वफ़ात से बहुत ज़्यादा शबाहत रखती है। हेडिंग वफ़ात से एक रोज़ क़ब्ल। शेख के फ़र्ज़ंद वफ़ात से एक रोज़ क़ब्ल की हालत इस तरह बयान करते हैं कि वफ़ात से एक रोज़ क़ब्ल मेरे वालिद बुज़ुर्गवार बिल्कुल ठीक थे। वालिदा मोहतरमा घर पर मौजूद ना थीं, मैं घर पर अकेला था। असर के वक्त मेरे वालिद साहब घर पर आए तो उन्होंने वज़ू किया और मुझको बुलाकर कहा, मुझे कुछ बुखार महसूस हो रहा है। अगर वो बंदे खुदा अपना लिबास लेने के लिए आ गया तो कतरनों के पास रखा हुआ है और इससे 30 तुमान उजरत ले लेना। वालिद मोहतरम ने इससे पहले मुझसे कभी ये नहीं बताया था कि अगर कोई शख्स आ जाए तो उससे कितनी उजरत लेना है, लिहाजा मैं इस मामले को ना समझ सका। हेडिंग शेख की एक शागिर्द का ख्वाब। जनाब शेख की एक अक़ीदतमंद जिनसे शेख ने ख्वाब में अपनी वफ़ात से एक रात कबल अपनी मौत की पेशनगोई की थी, वो इनकी वफ़ात की दास्तान को इस तरह बयान करते हैं। शेख की वफ़ात से एक शब कबल मैंने ख्वाब में देखा कि मस्जिद क़ज़वीन के मगरिबी सिमत की दुकानों के दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं। मैंने सवाल किया, ये क्या हो रहा है? उन्होंने जवाब दिया कि शेख रजब अली ख़यात दुनिया से कूच कर गए हैं। मैं परेशानी की हालत में उठा तो रात के 3 बजे थे। मैंने अपने ख्वाब को सच्चा समझा। अज़ान सुबह के बाद मैंने नमाज अदा की और बेखौफ व ख़तर राद मंश साहब के मकान पर पहुंचा। उन्होंने ताज्जुब से मेरे बेवक्त आने के बारे में सवाल किया तो मैंने उनको अपना ख्वाब सुनाया। सुबह के 5 बजे थे और हम बोझल कदमों के साथ शेख के मकान की तरफ चले जा रहे थे।
جب جناب شیخ کا دروازہ کھلا تو ہم اندر گئے اور بیٹھ گئے۔ شیخ بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا اتنے صبح سویرے کیسے آنا ہوا؟ میں نے اپنے خواب کے بارے میں ان کو کچھ نہیں بتایا۔ شیخ اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر لیٹ گئے اور فرمایا کچھ بولو، کوئی شعر ہی پڑھو۔ میں نے مندرجہ ذیل شعر پڑھا کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ عشق کا زمانہ ہی بہترین زمانہ ہوتا ہے، عاشقوں کی صبح کی شام نہیں ہوتی۔ اچھے اوقات وہ تھے جو دوست کے ساتھ گزر گئے، باقی اوقات بے خبری کے اوقات تھے۔ ہیڈنگ شیخ بستر مرگ پر۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شیخ کی حالت متغیر ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج شیخ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلاؤں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم کو اختیار ہے۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھا۔ میں جب دوا لے کر واپس پلٹا تو میں نے دیکھا شیخ کو دوسرے کمرے میں لے گئے ہیں اور وہ قبلہ رخ بیٹھے ہیں اور ان کے پیروں کے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال دیا گیا ہے۔ شیخ اپنی چٹکی سے اسے مس کر رہے تھے۔ میں بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک مرد خدا دنیا سے کس طرح کوچ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ گویا کسی نے ان کے کان میں کچھ کہا تو انہوں نے جواب دیا انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ آج کے دن کی دعا لاؤ۔ میں نے اس دن کی دعا پڑھی تو فرمایا سید احمد صاحب کو بھی پڑھنے کے لیے دے دیجئے۔ جب وہ دعا پڑھ چکے تو فرمایا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہو یا کریم العفو، یا عظیم العفو العفو، خدا مجھ کو بخش دے۔ میں نے اپنے دوست کو دیکھا اور کہا کہ میں سہیلی صاحب کو لینے جا رہا ہوں کیونکہ یہ سچا خواب ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ میں چلا گیا۔ ہیڈنگ جناب خوش آمدید۔ اس داستان کا باقی حصہ شیخ کے فرزند کی زبانی سنیں۔ میں نے دیکھا کہ والد صاحب کے کمرے میں بہت بھیڑ ہے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ والد صاحب جنہوں نے ابھی وضو کیا تھا وہ رو بقبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اچانک کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے اور ہنس کے کہا جناب خوش آمدید۔ اس کے حاشیے میں تحریر ہے کہ مرحوم سہیلی کے بقول یہاں پر جناب سے مراد امام عصر علیہ السلام ہیں جو اس وقت شیخ کے دیدار کے لیے تشریف لائے تھے۔ خوش آمدید مصافحہ کیا اور چت لیٹ گئے اور ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی جبکہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمایاں تھی۔ ہیڈنگ قبر کی پہلی رات۔ شیخ کے ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ میں خواب میں شیخ کی قبر کی پہلی رات ان کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ میں ان کے مقام کے بہت نزدیک پہنچا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ کو شفقت اور حسرت بھری نظروں سے دیکھا، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے لیکن بیٹا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ مجھ کو ان کی اس طرح نگاہ کرنے سے یاد آیا کہ وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر خدا کو مت چاہنا، لیکن ہم پھر بھی خواہشات نفس کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں۔ میں ان کے اور قریب ہوا تو انہوں نے 2 جملے فرمائے۔ پہلا جملہ کہ راہ زندگی خدا اور اولیاء خدا سے انس و محبت ہے۔ دوسرا جملہ وہ شخص اپنی زندگی میں کامیاب ہوا جس کی زوجہ نے شب زفاف اپنا لباس راہ خدا میں ایثار کر دیا۔ والسلام علیہ یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حصے کی دوسری فصل کا آغاز کرتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے آیت اللہ حجت کی وفات۔ جیسا کہ ہم نے اس حصے کی ابتدا میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم جناب شیخ کے سبق آموز سوانح حیات کے آخر میں ان 2 اولیاء خدا کی داستان بھی نقل کریں گے جو جناب شیخ کے درز آموز وفات سے مشابہہ ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت حضرت آیت اللہ حجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے جو جناب شیخ کے مرجع تقلید تھے۔ آپ ان کی خلوص کے ساتھ تعریف کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سینے میں حب جاہ اور ریاست طلبی کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا۔ اب اس بزرگ شخصیت کی وفات کی داستان انہی کے داماد حضرت آیت اللہ حاجی شیخ مرتضیٰ حائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ راقم الحروف کے استاد بھی تھے۔ وہ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ مکان کی تعمیر۔ پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب حجت میرے استاد بزرگ اور خسر تھے۔
میں آپ کے دولت قدے پہ بہت زیادہ آمد و رفت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ان سے مربوط کاموں میں کوئی مداخلت کرتا تھا، لیکن آپ آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں مرجع مطلق یا اکثر آذربائیجان والوں کے مرجع تقلید تھے، اور تہران میں بھی آذربائیجان کے رہنے والے اور بعض دوسری جگہوں کے افراد اکثر آپ ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور آپ شہریہ تقسیم کیا کرتے تھے، اور پیسے کے اعتبار سے آپ کے ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ موسم سردی کے اوائل میں کہ ابھی موسم زیادہ سرد نہیں ہوا تھا، آپ اپنا مکان بنانے میں مشغول تھے۔ انہوں نے ابھی نیا مکان بنانے کی خاطر ایک حصے کی مٹی اٹھوا دی تھی اور دوسرے حصے میں کاریگر اور دوسرے مزدور فلیش کا گڈھا کھودنے اور کنویں پر پتھر رکھنے میں مشغول تھے، جو مکان کی ضروریات میں سے ہے، اور اس مکان کی تعمیر کے بانی وہ خود نہیں تھے بلکہ ان کے ایک عقیدت مند تھے جن کا نام میرے خیال میں جائچی تھا، جو تہران میں مقیم تھے۔ چائچی تھا جو تہران میں مقیم تھے۔ ہیڈنگ: مجھے مرنا ہے۔ آیت اللہ حائری فرماتے ہیں کہ ایک روز میں صبح کے وقت جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ اندر ایک کمرے میں تخت پر تشریف فرما تھے اور آپ کی طبیعت زیادہ خراب نہ تھی۔ معمولاً سردی کے موسم میں آپ کا سینہ جکڑ جاتا تھا اور تنگی نفس محسوس کیا کرتے تھے، اور اس وقت سردی کے موسم کی ابتدا میں میرے لحاظ سے آپ کی طبیعت زیادہ خراب نہ تھی۔ مجھ کو اطلاع ہوئی کہ آپ نے تمام مزدوروں اور کاریگروں کو بھی واپس کر دیا، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، آپ نے تمام مزدوروں اور معماروں کو کیوں واپس بھیج دیا؟ انہوں نے مکمل یقین کے ساتھ فرمایا، مجھ کو مرنا ہی ہے تو معمار وغیرہ کی کیا ضرورت؟ میں کچھ نہیں بولا اور مجھ کو یاد نہیں کہ میں نے ان کے اس جواب سے بہت زیادہ تعجب کیا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، عزیزم، ان چند دنوں میں میرے پاس ضرور آنا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کی طرح مجھ سے دور نہ رہنا۔ ہیڈنگ: خدایا، جو تو نے مجھ پر فرض کیا تھا اسے ادا کیا۔ میں مقاصد کا درس باہر والے کمرے میں دیا کرتا تھا اور ہر روز صبح درس تمام کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور کبھی رات کے وقت بھی آپ کے پاس جایا کرتا تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ مجھ کو بدھ کے روز اپنے پاس بلانے کی خاطر ایک خصوصی پیغام بھیجا۔ میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے سامنے والد صاحب کا لوہے کا صندوق رکھا ہوا تھا، اور حاجی سید احمد زنجانی بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ قیمتی اوراق اور ملکی اسناد وغیرہ آپ کے زنجانی صاحب کو سپرد کی، اور نقد رقم جو ٹوکری میں رکھی ہوئی تھی وہ میرے حوالے کی گئی تاکہ میں اس کو معین شدہ مقامات پر خرچ کر سکوں، اور اسی رقم میں سے کچھ رقم میرے حصے میں قرار دی۔ پہلے ہی سے آپ نے کئی نسخوں میں اپنی وصیتیں لکھ رکھی تھیں، جن میں سے ایک کو میرے پاس بھیجا تھا جو اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ کی کچھ رقم نجف، تبریز اور قم میں حاجی محمد حسین یزدی مرحوم کے پاس تھی، جو والد مرحوم کے اوصیاء میں سے تھے۔ آپ نے یہ وصیت لکھی تھی کہ میری جو بھی رقم میرے وکیلوں کے پاس موجود ہے وہ سب سہم امام ہے، اور جس زمین پر بروجردی صاحب نے ایک بڑی مسجد تعمیر کی ہے وہ زمین آپ نے مدرسے کی خاطر اپنے ہی نام پر خریدی تھی۔ آپ نے اپنی وصیت نامے میں تحریر فرمایا تھا کہ وہ بھی سہم امام ہے اور کسی کو میراث میں نہیں ملے گی، اور اگر بروجردی صاحب چاہیں تو ان کو مسجد کے لیے دے سکتے ہیں۔ آپ کی تمام رقم ایک تھیلی میں موجود تھی، اور آپ نے کئی دن سے سہم امام وغیرہ لینا بند کر دیا تھا، لیکن زنجانی صاحب وصول کیا کرتے تھے، اور جس مہینے کے اوائل میں آپ کا انتقال ہوا اس کا وظیفہ بھی زنجان صاحب نے تقسیم کرایا تھا۔ ان کی جیب میں فقط کچھ ریزگاری تھی جس کو آپ کی دختر میری زوجہ نے ان کی جیب سے نکال کر تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ یہ وہ رسم تھی جس کو قدیمی عورتیں بجا لایا کرتی تھیں، جبکہ میں اس رسم سے پوری طرح آشنا تھا، یعنی پہلے صدقے کو گروی رکھتی تھیں پھر کسی کو دے دیا کرتی تھیں۔ صرف وہی پیسے تھے جن کو وہ نہیں جانتے تھے۔ جب آپ نے رقم والی تھیلی راقم الحروف آیت اللہ حائری کو کسی جگہ پر لے جانے کے لیے سپرد کی تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے خدا، میں نے اپنے وظیفے پر عمل کیا، تو بھی میری موت کو قریب کر دے۔ ہیڈنگ: میں دوپہر کے وقت انتقال کر جاؤں گا۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب عالی، آپ اتنے کیوں گھبرا گئے ہیں؟ آپ کی ہر سال سردی کے موسم میں یہی حالت ہو جاتی ہے اور پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
فرمایا کہ نہیں، میں دوپہر کے وقت انتقال کر جاؤں گا۔ میں اس کے بعد کچھ نہ بولا اور آپ کی فرمائش کے مطابق میں گھر سے نکلا، اور اس ڈر سے کہ کہیں دوپہر کے وقت آپ کی وفات نہ ہو جائے اور اس رقم کی ذمہ داری میرے کندھوں پر عائد ہو جائے، اس کو ورثہ کو دیا جائے یا اسی کام میں صرف کیا جائے، لہٰذا بڑی محنت اور کوشش کر کے میں نے دوپہر کے وقت وہ کام انجام دیا، لیکن آپ کی وفات دوپہر تک نہ ہوئی۔ ہیڈنگ قرآن سے فال۔ اسی دوران ایک رات مجھ سے قرآن طلب کیا اور قرآن کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ کھولا تو اس کے پہلے صفحے پر آیت تھی لہو دعوت الحق، ریفرنس سورہ رعد آیت نمبر 14۔ آپ نے گریہ کیا اور خدا کی بارگاہ میں کچھ دعا کی جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اور آپ نے اپنی مہر اسی رات یا اس سے اگلی رات توڑ ڈالی۔ ہیڈنگ مولا علی تشریف لائیے۔ انہی ایام میں جب آپ کی وفات قریب تھی، آپ کی آنکھیں در پر اس طرح گڑی رہتی تھیں کہ گویا بالخصوص کسی چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مولا علی تشریف لائیے، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آپ کی طبیعت بحال ہو گئی۔ آپ دعا، ذکر اور راز و نیاز سے مشغول تھے، اور مجھے صحیح یاد نہیں کہ دعائے عدیلہ میں نے یا کسی اور نے پڑھی تھی۔ ان کی وفات کے روز میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ گھر میں ہی درس مکاسب دیا، چونکہ آپ کی حالت معمول سے زیادہ خراب نہ تھی۔ درس کے بعد میں ان کے چھوٹے سے کمرے میں گیا تو اس وقت کمرے میں صرف آپ کی دختر یعنی میری زوجہ موجود تھیں اور آپ کی صورت دیوار کی طرف تھی، جبکہ آپ ذکر و دعا میں مشغول تھے۔ انہوں نے کہا آج والد صاحب کچھ مضطرب ہیں، ظاہراً آپ کا اضطراب یہی دعا و ذکر تھا۔ جب میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا سنیچر۔ انہوں نے کہا بروجردی صاحب درس دینے گئے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے کئی مرتبہ تہہ دل سے الحمدللہ کہا۔ آپ نے کچھ اور گفتگو فرمائی جس کو میں اختصار کی خاطر لکھنے سے گریز کر رہا ہوں۔ ہیڈنگ خاک شفا کا پانی۔ آپ کی دختر نے کہا کہ آج والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے، لہٰذا ان کو تھوڑی خاک شفا پلاتی ہوں۔ میں نے کہا بہتر ہے۔ وہ تھوڑی خاک شفا لائیں۔ میں نے جناب کی خدمت میں عرض کیا بسم اللہ، نوش فرمائیے۔ آپ بیٹھ گئے۔ میں پیالی ان کے سامنے لے گیا۔ انہوں نے سوچا کچھ کھانا یا دوا ہوگی، لہٰذا کچھ غصے میں بولے یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا خاک شفا ہے۔ فوراً آپ نے قیافہ کھول لیا، آپ کا قیافہ کھل گیا اور آپ نے سارا خاک شفا کا پانی پی لیا اور فرمایا دنیا سے میرا آخری توشہ خاک شفا ہے۔ یا صرف آپ نے تربت خاک شفا کہا اور پھر لیٹ گئے اور اپنی اصلی حالت میں پلٹ گئے اور دعا و ذکر میں مشغول ہو گئے، اور میں اندر یا باہر کے دروازے میں وہیں موجود تھا، اور آپ کے اصرار پر دوسری مرتبہ پھر دعائے عدیلہ پڑھی گئی۔ آپ کے دوسرے فرزند سید حسن اور خود جناب عالی بھی تکیے پر سینہ رکھے ہوئے روبہ قبلہ بیٹھے ہوئے تھے اور ترکی اور فارسی زبان میں اپنے عقائد کا اظہار فرما رہے تھے۔ ہیڈنگ کون واسطہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے اقرار کے بعد ترکی زبان میں فرما رہے تھے کہ بلا فصل اور اولاد پیغمبر اور حضرت علی کی بنسبت اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، یعنی بلا واسطہ کوئی واسطہ نہیں تھا، یقیناً واسطہ نہیں تھا، یقیناً واسطہ نہیں تھا، کون شخص واسطہ ہو سکتا ہے؟ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24۔ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے بیان کی ہے جس کی اصل ثابت یہ ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی وہ جملے اور یہ آیت مسلسل فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک کنارے پر کھڑا ہوا اس عجیب و غریب اور مانوی منظر کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ان سے عرض کروں کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں، لیکن میں شرمندگی کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا، چونکہ اول تو وہ خود اپنی فکر میں تھے اور دوسری طرف ان کی کوئی توجہ نہ تھی، اور وہ موت سے پہلے خدا کے حضور میں اپنے معنوی وظائف انجام دے رہے تھے۔ دوسرے یہ تقاضا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ہم بھی ان کی موت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ میں تمام افراد یعنی سید حسن، ان کی دختر اور دوسرے رشتہ دار کے پیچھے ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور حالات دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اے خدا، میرے تمام عقیدے حاضر ہیں، سب کو میں نے تیرے سپرد کیا، وہ مجھ کو واپس کر دے۔ میں وہیں پر کھڑا ہوا تھا کہ آپ کی روح اسی حالت میں پرواز کر گئی۔
جبکہ آپ اپنا سر رو بقبلہ تکیے پر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے احساس کیا کہ شاید آپ دل کی تکلیف سے دوچار ہو گئے ہیں۔ کچھ کرامین کے قطرے آپ کے منہ میں ٹپکائے گئے تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ دوا ان کے ہونٹوں کے کنارے سے باہر گر گئی۔ بس اسی وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن جب خاک شفا کا پانی حتیٰ کہ کرامین کے قطرے ان کے گلے سے نیچے نہ اترے تو مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی باہر نکلا تو مجھ کو مدرسہ حجتیہ سے اذان کی آواز سنائی دی، یعنی آپ ظہر کے اول وقت انتقال کر گئے تھے کہ انہوں نے بدھ کے دن فرمایا تھا کہ میں ظہر کے وقت انتقال کر جاؤں گا۔ آخر میں آیت اللہ حائری اضافہ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا داستان میں ایمان محکم کی مندرجہ ذیل غیبی نشانیاں موجود ہیں۔ نمبر 1، آپ کا اپنے مرنے کی ظہر کے وقت کی خبر دینا اور آپ کا ظہر ہی کے وقت انتقال کرنا۔ نمبر 2، مکاشفے کے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام کو مشاہدہ کرنا۔ نمبر 3، آپ کا یہ خبر دینا کہ دنیا سے میرا آخری توشہ خاک شفا ہے، اور ایسا ہی ہوا، بغیر اس کے کہ آپ خود خاک شفا چاہیں یا اس پیالی میں خاک شفا کا پانی ہونے کا احتمال دیں، کیونکہ آپ نے سخت لہجے میں پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، گویا آپ اس کو واپس کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ عزیز سامعین، اب اس مقام پہ ہم اس آخری حصے کی تیسری فصل جو کہ آخری فصل ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 263 اور اس کی ہیڈنگ ہے حاجی آخوند تربتی کی وفات۔ خدا کے جس دوسرے ولی کی داستان سننے کے لائق اور سبق آموز ہے وہ مشہور خطیب حسین علی راشد کے پدر بزرگوار آخوند تربتی تھے، اور انہوں نے اپنے والد کے سوانح حیات کتاب فضیلت ہائے فراموش شدہ لکھی ہے۔ اس میں اپنے والد کی داستان وفات کچھ اس طرح تحریر کی ہے۔ ہیڈنگ وفات سے ایک ہفتے پہلے۔ ہم تمام گھر والوں نے ان سے جن تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا اور اب تک ہم پر مبہم رہ گئی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میرے والد بزرگوار بروز اتوار 24 مہر سن 1322 ہجری شمسی بمطابق 17 شوال سن 1362 ہجری قمری کو تقریباً سورج نکلنے کے بعد اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حالانکہ آپ نے نماز صبح لیٹ کر ادا کی، ان پر حالت احتضار طاری ہوئی، انہوں نے اپنے پیروں کو قبلے کی طرف کیا۔ وہ جان نکلنے کے آخری لحظے تک ہوش و حواس میں تھے، اور ان کی روح نکلنے کے وقت ان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری تھا۔ ہیڈنگ سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ایک ہفتے پہلے نماز صبح کے بعد اپنی عبا اپنے چہرے پر ڈال کر روح بقبلہ لیٹ گئے اور سو گئے۔ ناگہاں آفتاب کی مانند ایک جگہ پر نور چمکا اور آپ کا سارا پیکر چمک اٹھا، اور بیماری کی وجہ سے آپ کا چہرہ جو زرد ہو گیا تھا وہ صاف شفاف ہو گیا، جو آپ کے چہرے پر پڑی ہوئی نازک عبا کے نیچے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت آپ نے کہا کہ سلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ اس حقیر و ناچیز کو دیکھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے لوگ ایک ایک کر کے انہیں دیکھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک سلام کرتے گئے اور ان کی تشریف لانے پر ان کا شکریہ ادا کرتے گئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کیا، پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو سلام کیا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ بی بی میں نے آپ کے لیے بہت گریہ کیا۔ ہیڈنگ ماں پر سلام۔ اس کے بعد اپنی ماں کو سلام عرض کیا اور کہا مادر گرامی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ کو پاک دودھ پلایا، اور آپ کی یہ حالت سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد تک جاری رہی، اور اس کے بعد جو روشنی آپ کے پیکر پر چمک رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور آپ کی پہلی حالت واپس آ گئی، اور آپ کا چہرے کا رنگ پھر بیماری کی وجہ سے زرد ہو گیا، اور ٹھیک اگلے اتوار کو وہی 2 گھنٹے حالت احتضار میں گزرے اور آپ نے آرام سے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ہیڈنگ حسین علی مجھ کو پریشان نہ کرو۔
اسی ہفتے کے دوران ایک دن میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم پیغمبروں اور بزرگان الہی کے بارے میں روایتوں میں بہت سی چیزیں سنتے ہیں اور یہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان چیزوں کو سمجھتے۔ اب آپ میرے سب سے نزدیک ہیں اور آپ میں یہ حالت دیکھی گئی ہے، لہٰذا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے یہ سمجھوں کہ یہ کیا تھا۔ آپ خاموش رہے اور کچھ نہ بولے۔ میں نے 2-3 مرتبہ پھر یہی سوال دہرایا، لیکن آپ پھر بھی خاموش رہے۔ جب میں نے 4 یا 5ویں مرتبہ یہی سوال دہرایا تو انہوں نے کہا، حسین علی، مجھ کو پریشان مت کرو۔ میں نے عرض کیا، میرا ارادہ کچھ سمجھنے کا ہے۔ جواب ملا، میں تم کو نہیں سمجھا سکتا، تم خود سمجھو۔ یہ حالت میری والدہ محترمہ، بھائی بہن، پھپھی اور مجھ پر مخفی رہ گئی، اور ان مطالب کے لکھنے یعنی 24 تیر سن 1354 ہجری 1354 ہجری شمسی بمطابق 5 رجب سن 1395 ہجری قمری بروز منگل 9:30 بجے صبح تک مجھ پر مبہم ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی حالت کا میں چشم دید گواہ ہوں۔ پیج نمبر 265۔ اور الحمدللہ اس سطر کے ساتھ اس کتاب کا اختتام ہوا چاہتا ہے، یعنی یہ خوبصورت کتاب جس کا نام پھر اس نے خدا کو پا لیا، اس کا اختتام ہو گیا۔ عزیز سامعین، آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو بھی اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیاں بھی گزریں تو اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کی طرح، اور انشاءاللہ جب موت آئے تو کامیابی و کامرانی کی طرح، اور ہمیں بھی پروردگار یہ توفیق دے کہ ہم بھی ائمہ علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کا دیدار کر سکیں انشاءاللہ، اور ہماری موت کو کامیاب موت بنا انشاءاللہ۔ اور آخری میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، میرے پڑھنے کو اور آپ سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار عالم کے حضور معافی کی طلبگار ہوں، اور اس کے بعد آپ سب سے معافی کی طلبگار ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔